तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामाईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन हाज़रीन, आज के जुम्मतुल मुबारक का बयान जो है, पिछले जुम्मा को जैसे मैंने अर्ज़ किया था, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइल के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। मैंने कुरान अज़ीमुश्शान सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 183 ये तिलावत की है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये खाली रोज़े तुम पर फ़र्ज़ नहीं हुए, खाली तुम पर ये रोज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि तुमसे पहली जो कौमें आई हैं अल्लाह ने रोज़े उन पर भी फ़र्ज़ किए थे। या अल्लाह, ये भूखे प्यासे रहने का मकसद क्या है? ये लोग समझते हैं शायद रोज़े आ गए यार, हुण सानू रोज़े रखने पैणगे, भुखा रहना पेगा, प्यासा सी ते काम भी करने, काज भी करने, सब कुछ करना है। अल्लाह फरमाता है ये रोज़े रखने और भूखा प्यासा, इससे मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से रब को कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तुम्हीं को खुद है। इसलिए कि जब तुम रोज़ा रखते हो, रोज़ा रखने से तुम्हें जो चीज़ महसूस होती है वो भूख और प्यास, और भूख और प्यास ये एहसास दिलाती है कि यार पूरा साल जो हम पेट भर के खाते हैं, जो लोग नहीं खाते, जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, जो लोग अपने घरों में गुजारा जिनका मुश्किल होता है, वो कैसे गुजारा करते होंगे। रब 1 महीना ट्रेनिंग करा के बताता है कि देखो तुम्हें मैं देता हूं पूरा साल, जिनको नहीं देता उनका एहसास करो, लअल्लकुम तत्तकून। और रोज़ा रखने का जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि तुम इसके रखने से तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी आ जाती है, बंदे के अंदर ख्वाहिशात नफसानी कम हो जाती है। क्योंकि भूख जो है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स को अपने मातहत लाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा ही वो भूख है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर औलिया किराम ने भूख, अपने आप को भूखा रख के ही अपने नफ्स को मारा है। लेकिन बहरहाल रमज़ान में भूखा रहना और प्यासा रहना ये तो फ़र्ज़ है। और ये याद रखिए सबसे पहले कि रोज़ा है कितने किस्म का। रोज़े की 3 इक़साम है, ठीक है जी, दर्जे के एतबार से। एक रोज़ा है वो है जो आम लोगों का रोज़ा है, एक है ख़ास लोगों का रोज़ा, और एक है ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा। अब ये रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले हम सोच लें कि हमने कौन से दर्जे वाला रोज़ा रखना है। यार कपड़े लेने हो ना, तो कपड़ा बाज़ार से सादा भी मिल जाता है, ब्रांडेड भी मिल जाता है, और इम्पोर्ट शुदा कपड़ा भी मिल जाता है। ब्रांडेड की जनाब बड़ा कंपनी का नाम है इसका, और एक आम कपड़ा है जो आम सी फैक्ट्रियों में बनता है। एक है बाहर से इम्पोर्ट शुदा, वो बाहर की कोई ख़ास कंपनी बनाती है, उसके अलावा कोई भी नहीं बनाता। तो अपने पहनने के लिए कपड़ा इम्पोर्टेड या ब्रांडेड, खाने के लिए आला किस्म की खुराक, सवारी के लिए आला किस्म की गाड़ी। लेकिन जब रोज़े रखने की बारी है, और बस जी असी तो जनाब बस सादे किस्म का रोज़ा रख लो। आम किस्म का रोज़ा क्या है कि जो ये मैंने आयत पढ़ी, आयत नंबर 183 है, ये यहाँ से 23वां रुकू है सूरह बकरा का। ये पूरा रुकू आप पढ़ें, ये है ही सारा रमज़ान के बारे में। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें बयान की हैं वो ज़रा समझने वाली हैं।
اس میں روزے کی حد و حدود و قیود بیان کی ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل کہ روزے کو پورا کرو رات تک. تو عام بندے کا روزہ جو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر رات تک کھانا پینا اور جماع سے، یعنی اپنی حلال بیوی جس کے پاس جانا اس کا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کی قربت میں نہیں جا سکتا. اتنے ٹائم کے لیے وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے. یہ کام حرام ہو جاتا ہے، بیوی نہیں، بیوی حلال ہی ہوتی ہے، یہ کام حرام ہو جاتا ہے. تو عام بندے کا روزہ یہ ہے کھانا پینا جماع سے اپنے آپ کو بچا لے. خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا روزہ وہ کھانا پینا جماع سے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ساتھ اپنی نظر کو بے حیائی سے، اپنے کان کو غیبت سننے سے، گناہ سننے سے، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اپنے ہاتھوں کو غلط رستے استعمال ہونے سے، اور اپنے ٹانگوں کو غلط رستے پر چلنے سے بھی وہ بچاتے ہیں. یہ کن لوگوں کا روزہ ہے بھائی؟ خاص لوگوں کا. عام خاص. اور اب یہ خاص الخاص کہ وہ خالی گناہ سے نہیں بچتے بلکہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ اولیاء کا روزہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں کہ گناہ کا اندیشہ بھی نہ ہو. اس لیے اولیاء کرام اور بزرگان دین صوفیاء رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں سے کٹ آف. بڑے بڑے اولیاء کا یہ معمول ہے. ہمارے اپنے حضرت ان کا یہ معمول ہے اور چلا آ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ وہ رمضان میں کسی مرید سے بھی وہ کہتے ہیں نہیں بس اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرو، رمضان میں ہمارے پاس نہ ہو، کیونکہ ہمارا رب العالمین کے ساتھ معاملہ جو ہے روحانی وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزر گیا نا، اچھا مہینہ یہ نہیں گزرا کہ انہیں بڑی کمائی کی تھی، بڑی دیہڑی لائی، خوب جناب مسلمانوں کی طرح اپنی چاقو اور اپنا چھرا تیز رکھا، وہ والی دیہڑی نہیں، بلکہ فرمایا جس کا مہینہ اس لحاظ سے اچھا گزرا کہ اس نے عبادت ذکر و فکر، اس کا باطن ظاہر با خدا، ظاہر با خلق اور باطن با خدا، ظاہر با خلق دنیا کے اندر، ظاہر جسم اس کا دنیا میں، لیکن رمضان میں اس کا دل اس کا با خدا، رب کے ساتھ جڑا ہوا، اس کے دل میں رب کے سوا کسی کا بسیرا نہیں تھا. فرمایا اگر باطنی جمعیت اور باطنی اطمینان کے ساتھ اس کا یہ مہینہ گزر گیا، فرمایا اس کا اثر آئندہ رمضان تک اس کے اوپر رہے گا. یہ پیکج ہے. آج اور بھی بڑے پیکج لیتے نا، لیکن اولیاء کا یہ بھی پیکج ہے کہ وہ رمضان میں اس لیے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت ذکر و فکر تلاوت قرآن میں. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں رمضان میں سارے کام یاد آتے ہیں. گھر میں سفیدی کرانی ہے، عید آ رہی ہے جی سفیدی کراؤ. گھر میں کوئی تعمیراتی کام ہے رمضان میں کراتے ہیں. او بھائی رمضان کا مہینہ سکون مارو، آرام کرو، عبادت کرو. کس کام میں پڑ گئے ہو اور کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ صحابہ تو یہ مہینہ شعبان میں ہی یہ سارے کاموں سے فراغت ہو جاتی تھی، اور ہم ہیں کہ سارے کام ہی ہمیں تب یاد آتے ہیں. تو رمضان المبارک میں یہ 3 درجے ہیں روزے کے. اب ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے درجے کا روزہ رکھنا ہے. عام روزہ جس میں ہم روزے میں جھوٹ بھی مار رہے ہیں، روزے میں غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے میں جناب لوگوں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، غلط رستے پر بھی جا رہے ہیں، اور جناب کرپشن بھی کر رہے ہیں، اور 2 نمبر طریقے سے مال بھی بیچ رہے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جناب اپنے آپ کو ہر غلط چیز سے بچا کے رکھو. پھر پتہ چلے گا واقعی روزے کی لذت اور روزے کا سکون اور روزے کی رحمت اور برکات وہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اصل میں ہے کس چیز کا نام جس کو روزہ کہتے ہیں. ہم تو روزہ رکھتے ہیں
حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کو وہ جھوٹ اور غیبت سے نہیں بچاتے، جھوٹ اور غیبت سے نہیں بچاتے. روزہ رکھتے ہیں، اپنے کان کو غلط چیزوں کے سننے سے نہیں بچاتے. روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ کو 2 نمبری سے نہیں بچاتے. روزہ رکھتے ہیں، غلط رستے پر چلنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. اس لیے روزہ رمضان سے پہلے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اس چیز کی تیاری کریں. تو رمضان المبارک میں ایک دن جب رہ گیا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے یہ بیان فرمایا. میں چلو 3-4 دن پہلے آپ کو یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، اسی سنت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ سنایا، یہ بیان فرمایا رمضان کیا چیز ہے، رمضان کی کیا شان ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں تقریر کی، بیان کیا، خطاب کیا فی آخر یوم من شعبان، فرمایا جب شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا. فقال یا ایھا الناس، حضور نے کیا فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے کہ جس کا، فرمایا کہ جو برکت والا ہے، جو عظیم ہے، اور جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، فرمایا اس کے دن کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں. وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ، فرمایا اس مہینے کی رات کا قیام تمہارے اوپر رب العالمین نے اپنے قرب کا باعث بنایا. رات کی تراویح اللہ کی قربت کا باعث ہے، رب کے قریب ہونے کا باعث. تو قرآن قیامت کو کہے گا یا اللہ میں جب پڑھا جاتا تھا، میں جب سنایا جاتا تھا، یہ لوگ اور کاموں میں باہر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے تھے لیکن مجھے سننے کے لیے یہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، یہ بھاگ جاتے تھے تراویح کے ٹائم، یا کسی نے 8 پڑھیاں تھے اس کے بعد پاج گئے. نہ تراویح پڑھو بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا لمبا قیام کرتے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے پاؤں سوج جاتے. اوے سانو 125 پارا پڑھی پہ ہے. بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. یہ ہٹا کٹا اتنا اللہ تعالیٰ نے جو طاقت، اتنا جسم دیا ہے، 11 مہینے کھاتے پیتے ہو تو 1 مہینہ قیام نہیں کر سکتے. 1 مہینہ کھڑے ہو کر قیام کرو. اور فرمایا جس شخص نے اس مہینے اس کی رات میں قیام کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ قرآن اس بندے کی شفاعت کرے گا. اس بندے کی کیا کرے گا بھائی؟ قیامت کو قرآن کہے گا یا اللہ، اور لوگ تو بھاگ جاتے تھے، یہ کھڑا ہو کر مجھے سنتا تھا، اس نے پورا الحمد سے والناس تک مجھے سنا، یا اللہ اب میرے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرما. اب قرآن مجید کی برکت سے اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو حضور نے فرمایا وَبِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ. جس شخص نے اس مہینے میں نفل ادا کیا نا، رمضان میں نفل ادا کیا، تو سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو عام دنوں میں جیسے اس نے فرض ادا کیا ہے اتنا ثواب ہے. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ. فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اور صبر کا جو ثواب ہے حضور نے فرمایا وہ جنت ہے. وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے.
یہ وعدہ ہے حضور کا کہ مومن ہو اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا. لیکن ہمارے توکل اللہ پر یقین بڑے کمزور ہے نا. ہم کہ یار اسی کام کریں گے تو سانوں رزق ملنا ہے, کام کریں گے تو سانوں ہے. او خدا کے بندے, صحابہ تو اس مہینے صحابہ کی کون سی پراپرٹیاں تھی؟ صرف 2 صحابہ امیر تھے. اتنے صحابہ میں عثمان غنی, عبد الرحمن ابن عوف, ان کے سوا کون صحابی تھے جو بڑے مالدار تھے؟ سب تو غریب تھے صحابہ. لیکن رمضان میں کام کوئی بھی نہیں کرتا تھا. رمضان کے مہینے میں کام نہیں کرتے تھے. وہ رمضان میں ایک ہی ان کا کام ہوتا تھا, یا تو اللہ کی عبادت یا نبی پاک کے چہرے کی زیارت. بس وہ یہی کرتے تھے, یا حضور کے پاس بیٹھے رہے, حضور کے چہرے کی زیارت, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت. تو حضور نے ارشاد فرمایا من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. وعتق رقبتہ من النار, اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء, فرمایا پھر اس کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو, اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی, دونوں کو برابر اجر ملے گا. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به صائما. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور ہم میں سے ہر بندہ تو نہیں ہے نا کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. یا رسول اللہ کوئی اس میں اور بھی گنجائش ہے کہ غریب بندہ بھی کوئی اس میں حصہ اپنا حاصل کر سکے ثواب میں؟ صحابہ کرام, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, وہ تو اس چیز کے بھوکے نہیں تھے, اس چیز کے بھوکے نہیں تھے کہ ان کو اپنے لیے روٹی مل رہی ہے کہ نہیں. صحابہ اس چیز کے بھوکے تھے کہ ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. دیکھو صحابی نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی ثواب ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں, وہ صحابی کے کھڑے ہونے پر حضور نے کیا جواب دیا؟ اب وہ ذرا جواب سنو. میرے آقا نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. فرمایا صحابی تو سمجھتا ہے کہ شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والے کو یہ ثواب ملے گا؟ نہ. فرمایا جس شخص نے اگر کسی روزے دار کو ایک کھجور اگر مل جائے, اگر ایک چھوارا اگر وہ مل جائے, اگر وہ نہیں ایک گھونٹ پانی, اگر وہ نہیں تو ایک گھونٹ دودھ سے بھی اگر کسی کو کرا دے, رب اتنا ہی ثواب دے گا جتنا پیٹ بھر کے روزہ کسی کو افطار کرانے والے کو دیتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کی ہرس, دیکھیں ہماری ہرس ہوتی ہے دنیا کے لیے, مال کے لیے, پیسے کے لیے. صحابہ کی لالچ دیکھیں, صحابہ نے لالچ بھی کی تو آخرت کے لیے کی. ان کی لالچیں دنیا کے لیے نہیں تھی, ان کی لالچیں, ان کی جناب طمع دنیا کے لیے نہ تھا. ان کی لالچ تھی تو بھی آخرت کے لیے کہ یار ہم کہیں امیروں سے پیچھے نہ رہ جائیں. امیر لوگ تو پیسے دے کے افطاریاں کروا لیں گے, غریب لوگ تو پیچھے رہ جائیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کرواؤ, کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دو, ایک گھونٹ پانی پلا دو, ایک کھجور دے دو, کھجور نہیں تو چھوارے کے ساتھ کروا دو. مدینہ منورہ میں تو کھجوریں تو بکثرت پائی جاتی تھی, ہر گھر میں نہیں تو کلو 2 کلو کھجوریں تو ہر گھر میں ہوتی تھی, ہر گھر میں لوگ رکھتے تھے کہ جناب کیونکہ یہ مقامی پیداوار تھی. تو فرمایا ایک کھجور بھی دے دو تمہیں مل جائے گا. تو فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله في حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو پانی پلایا, قیامت والے دن جب میدان محشر میں میرا حوض کوثر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا,
میں اس بندے کو جس نے ایک گھونٹ کسی میرے امتی کو پانی پلایا، فرمایا میں محمد عربی اپنے حوض سے اس کو جام پلاؤں گا. اور فرمایا اس حوض کا کمال کیا ہوگا؟ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک گھونٹ اس کے جنت تک، میدان محشر کتنے عرصے کا ہے؟ 50,000 سال. دوسری روایت میں 1,000 سال. ایک گھونٹ اس کو 1,000 سال تک کے لیے کافی ہوگا کہ ایک گھونٹ پی کر اس کو 1,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں نہ چلے جائے. اور فرمایا جس شخص نے، بس یہ آخری بات ہے، اور فرمایا اس کا پہلا اشرا وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. اور فرمایا جس شخص نے، اب یہ آخری بات ہے سمجھنے والی، جس شخص نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، جس شخص نے اپنے کسی ملازم سے، اپنے کسی نوکر سے، اپنے ماتحت سے کسی کام میں تخفیف کر دی، اسے اپنی دیہڑی پوری دی، کہا یار تو روزہ رکھ، تنخواہ پوری لے، میں تجھے دیہڑی پوری دیتا ہوں، روزہ بھی رکھ، کام تو تھوڑا کر. فرمایا جس نے کام تھوڑا لیا روزے کی وجہ سے اور دیہڑی پوری دی، اس سے کام میں تخفیف کی، روزے کی وجہ سے اس کی مدد کی، فرمایا غفر اللہ لہو، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ بھی مٹا دے گا، وَأَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بھی اللہ بچا لے گا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب کام دا بڑا زور ہے روزیاں ڈبل شفٹ لاؤ. اور خدا کے بندے 11 مہینے تجھے کام یاد نہ آیا، رمضان میں کام یاد آ گئی. خدا کے لیے یار کام پورا سال کرتے ہو، پورا سال کمائیاں کرتے ہو، ایک مہینہ اللہ نے مہمان تمہارے پاس اللہ بھیج رہا ہے، اس کو خالی نہ جانے دو، خالی نہ جانے دو، اس میں اللہ کو راضی کر لو، بس اللہ کو راضی کر لو. بس یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیجئے، ایک کفارے کا مسئلہ اور ایک ہے قضا، روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی، یہی سنن الکبریٰ بیہقی شریف میں حدیث ہے. اب ٹائم تھوڑا ہے، میں اس لیے جلدی 3 مسئلے بیان کرنے اہم. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی روزہ کیسے ٹوٹا؟ عرض کہ حضور میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ اب ایک غلام آزاد کرو. کہا جی میں تو بڑا غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا جی پیسے بھی نہیں میرے پاس، تو میں تو بڑا ہی غریب آدمی ہوں مدینے کا اور روزہ بھی توڑ بیٹھا ہوں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے پھر تیسرا کام یہ ہے کہ تو ایسا کر کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر 60 روزے رکھ لے. کہا جی کمزور بھی بہت ہوں جسمانی لحاظ سے، میں نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام نے پھر وہ ٹوکرا بھی دیا اور یہ سارا کام نبی علیہ السلام نے اس کو دے دیا. کہا جی میں نہیں کر سکتا، پورا مدینہ منورہ میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ جا خود بھی کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ہو گیا. یعنی اس کا مطلب روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ 60 مسکینوں کھانا کھلانا یا 60 روزے لگاتار ہیں. اس لیے روزہ جان بوجھ کے اگر توڑا ہے کسی نے، اور اگر روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے یعنی غلطی سے کھا پی لیا ہے بھول کے، تو حدیث شریف میں ہے کہ اگر بھول کے کو کھا لے تو اس کی معافی ہے، اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. لیکن بعض ٹائم روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر سمجھ لیں جنگ آ گئی ہے، جس طرح 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے جب مدینہ سے چلے حضور پہلا روزہ تھا اور 20ویں روزے حضور مکہ پہنچے 16,000 کا لشکر لے کر. جب فتح مکہ ہوگی تو انشاءاللہ بیان کریں گے اسی پر، لیکن یہ بات سمجھ لیں، یہ مسئلہ سمجھانا میں نے. تو نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے 20 دنوں میں، رستے میں روزہ رکھتے آئے.
کیسے سحری کی ہوگی، کیسے افطاریاں کی ہوں گی، یار خود حساب لگاؤ آپ. مکے سے مدینہ اب بھی بندہ جائے نا، گاڑی پہ بیٹھ کے لوگ تھک جاتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گاڑی پہ بیٹھ کے لوگ تھک جاتے ہیں. اور حضور نے رمضان روزے کی حالت میں تپتی گرمی ریت، حضور نے کیسے سفر کیا. بہرحال حضور جب پہنچے ایک دن پہلے 19ویں روزے، حضور علیہ السلام نے پانی فرمایا پانی لاؤ، پانی پیا، فرمایا اب ہماری کفار کے ساتھ جنگ ہے، اگر ہم نے روزہ رکھ کے کیا تو سب لوگ کمزور ہیں تو کوئی بندہ جنگ نہیں لڑ پائے گا، اب روزہ توڑو. سب لوگ حضور کے حکم پر روزہ توڑا گیا. اب جب روزہ توڑا جاتا ہے ایسی حالت میں کہ جب کہ انسان کو اپنی جان بچانی ہو تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ روزہ ہم بعد میں رکھیں گے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی یہ دو مسئلے ہمیں سمجھ آ گئے، ایک یہ روزے والا اور کفارہ، اور ایک قضا. قضا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ توڑنا اشد ضروری ہو جائے، اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر اس کی قضا ہوگی. اور کفارہ کہ جب آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے لیکن جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ توڑ رہے ہیں، تو پھر اس حالت میں آپ پر کفارہ آئے گا. تو اس حالت میں 60 روزے یا 60 مسکینوں کو ایٹ اے ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا. یعنی سمجھ لو دور حاضر میں ایک بریانی کی دیگ آپ بنوائیں اور پھر غریبوں کو کھلائیں. 60 بندے تو کھا ہی لیندے نا بڑی دیگ، تو 60 بندوں کو آپ کھلائیں تو آپ کے روزے کا کفارہ ہوگا. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ڈاکٹر نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے، تو یہ یاد رکھے حدیث میں ہے کہ وہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا وہ دے دیں، ان کے روزے کا یہ فدیہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تھوڑی جی جناب جسم درد ہے، سر درد ہے جناب میرے تو روزہ ہے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. ایک قابل ڈاکٹر سے آپ لکھوائیں اور ڈاکٹر اس چیز کا ذمہ داری اٹھائے کہ واقعی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا، تو اس صورت میں آپ پر روزے کا فدیہ ہے. بقیہ روزے کے کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.